बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से जिसने हमारे वजूद को बेशुमार अनमोल नेमतों से नवाज रखा है। मैं हूं जफर शेख और SBI न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस दुआ के साथ कि आपका गुजरता हुआ वक्त अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आने वाले वक्त के लिए मैं दुआगो भी हूं और खैर ख्वाह हूं। आज का प्रोग्राम जैसा कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इंसानी तारीख का ये अलमिया भी कह लें या एक वतीरा रहा है कि हिजरत, चाहे वो रोजगार के सिलसिले में हो, चाहे वो फैमिली के हवाले से हो, इसके लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह दूर मुंतकिल होता है। अपने जिंदगी के सिलसिले को बेहतर चलाने के लिए, अपने रोजगार को बेहतर बनाने के लिए। तो इस हवाले से हमने ये सोचा कि आज का प्रोग्राम एक इंफॉर्मेशन के तौर पर हम आपकी खिदमत में पेश करें और इस सिलसिले में हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्ट जो कि ऑल द वे फ्रॉम पुर्तगाल अदील एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक पे इन्होंने एक पेज भी बनाया हुआ है जो कि पुर्तगाल में वीजा परमिट के लिए, वहाँ की रिहाइश के लिए और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन के तौर पर भी बहुत सारे काम ये कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उस पे लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी खिदमत से बहुत ज्यादा एक्टिव भी कर रहे हैं और इनके तवसत से बहुत सारे लोग रोजगार का सिलसिला भी अपना चला रहे हैं। और इनके साथ हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान सलीम भट्ट साहब हैं जो कि हमारे मीडिया एडवाइजर हैं और सोशल सर्वेंट भी हैं। समाजी तौर पर बहुत सारी अपनी बात को पेश किए हुए हैं और अच्छे तरीके से अपने जिंदगी के सिलसिले को भी चला रहे हैं। इनसे हम कलाम भी सुनेंगे और चंद बातें भी करेंगे। और हमारे तीसरे मेहमान जो कि किसी तारफ और तारीफ के मुताज नहीं है, लेकिन हक़ रवायत तो वही बात के एक नाम बताना होता है, नसरुल्लाह चौधरी साहब जो कि हमें स्पेन से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, एक्टिव सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और बहुत सारी खिदमात को अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए और ओवरसीज़ के लिए पेश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वो वकालत भी करते हैं और वकालत के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं बुनियादी तौर पर दीवानी और फौजदारी, इस हवाले से भी अपने खिदमात को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। तो मैं तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम इनसाइट विद जफर शेख में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप सब बताएं कि क्या हाल है फर्दन आप सबका? जी, अदील एहसान जी शेख साहब। साहब। जी, अदील एहसान साहब सबसे पहले आप। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी और बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे साथ जो दूसरे दोस्त हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आपको पुर्तगाल के हवाले से ये बताऊंगा कि जैसा कि आपने ये रोज़गार या इमिग्रेंट्स के हवाले से जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाल पूरे यूरोप में वाहिद कंट्री ऐसा है जिसकी इमिग्रेशन कई दहाइयों से कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में, बल्कि मेरा ख्याल लाखों की तादाद में कहना चाहिए, यहाँ पे लोग आते हैं। और आपको पता है, जैसे अगर आप कंपेयर करें जर्मनी में, फ्रांस में, आप डेनमार्क में बैठे हैं, नॉर्वे, यहाँ पे। जी 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 अदील साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा बस इसके बाद मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं क्योंकि मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को ना एक नतिया या हमदिया कलाम से शुरू करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो सलीम भट्ट साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को जनाब चार चांद लगाने के लिए अपनी खूबसूरत आवाज से कोई नातिया कलाम या हमदिया कलाम पेश करें और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला, हमारे पास काफी टाइम है, इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। जी सलीम भट्ट साहब, जी और थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। आप बता दीजिए अपने हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे लिया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक नात सुनाने लगा हूँ, ठीक है? जी जरूर। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच खसरत हो रे नहीं, आका तेरे
تیری مرضی مینوں شوق مدینے نو جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں جویں آقا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناون دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں مینوں شوق مدینے نو جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں جویں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق بھی کہندا حوصلہ رکھ آقا کا بلاوا آئے گا میرا عشق بھی کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر مینوں شوق مدینے نو جاون دا میرے دل وچوں حسرت ہور نہیں جویں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں جویں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی بہت اچھا جی سلیم بھٹ صاحب بہت اچھا بہت پیاری آواز اور بہت اچھا کلام اور نعتیہ کلام ظاہر ہے اس میں تعریفانہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تو بڑا دل پہ گہرا اثر ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ لطف اللہ چودھری صاحب آپ پروگرام کے شروع میں کچھ شیئر کرنا چاہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک منتخب کیا کہ ہجرت کا جو عمل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسرے ہجرت کرتے ہیں حصول معاش کے لیے کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ پورے یورپ میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ وہاں سے ہجرت کر کے اچھے مستقبل کے لیے یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی یہ خود مانتے ہیں یہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں پوری دنیا میں جو ہیں کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیشہ آ کے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے اور ملک کی ترقی میں جہاں بھی رہتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے ان کا کردار ہمیشہ پازیٹیو تعمیری اور بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے جی بالکل بڑی اچھی بات ہے میں دوبارہ آپ کی طرف اچھا عدیل احسان صاحب جیسا کہ یہ انٹرویو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کا پروگرام بڑا انفارمیٹو ہے اور
हम ये ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे देखने और सुनने वाले इस प्रोग्राम को देखेंगे और सुनेंगे और इससे कुछ न कुछ फायदा हासिल करेंगे। अच्छा साहब, एक तो आपने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि जिसमें ये पाकिस्तानी इन पुर्तगाल वो कैसे रह रहे हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, और इसके सिलसिले में यूट्यूब पे एक आपने चैनल बनाया हुआ है और इस पे भी आप ने देश और प्रदेश से इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने रखी हुई है और इसके साथ साथ आपका ताल्लुक सहाफत से भी रहा बल्कि है अभी भी। तो ये जरा सारी तफसील हमें सीधा सीधा जरा बताएं और फिर उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन है खासतौर पे तो उसको आप फिर डिस्कस करते हैं। जी अदील साहब, अदील साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो अदील साहब, अदील साहब तक आवाज नहीं है हमारी मेरे ख्याल में। हेलो अदील साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? नसरुल्लाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ बिल्कुल। शायद मेरी आवाज नहीं अदील साहब तक जा रही, तो नसरुल्लाह साहब आप ही बात आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये ओवरसीज के लिए या यूरोप के किसी ममालिक के लिए वहां आने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारे ओवरसीज खासतौर पे पाकिस्तानियों का अगर जिक्र किया जाए तो वो इससे फायदा हासिल करते हैं या वही एक डगर है या वही एक रवायत है एजेंटों के जरिए पैसे देकर इतने इतने ज्यादा और इतनी इतनी मुश्किलात से यहाँ यूरोप के ममालिक में आते हैं? इस हवाले से जरा बताएं। शेख साहब, हमारा जो हिजरत का सिलसिला है जो आपने बताया, ये तकरीबन 53 से शुरू हुआ था। इससे पहले अयूब दौर था, उस वक्त डैम बनने शुरू हुए थे और वो डैम बनने के सिलसिले में जब गैर मुल्की कंपनियां वहां काम करने के लिए आती थी तो इनको फिर ये मौका फराहम किया कि आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं, या वो मालिक जिनसे वो मशीनरी आती थी उन्होंने उनको देख के कुछ वो उनकी तरफ माइल हुए और पिछ गए, जिसमें हमारे आप देखें कि हमारे MPH सफदर मराला साहब थे, उस वक्त आए। इसी तरह हमारा खालिया कैंट जो है ये जब बना 54 में शुरू हुआ, 58 में मुकम्मल हुआ, तो वो भी ये दूसरे मुल्कों की कंपनी थी, UK की वगैरह की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, कॉमन और गैमन, जिन्होंने यहाँ काम किया। इस वाले से फिर लोग आए और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो आने का सिलसिला है, जो हिजरत का सिलसिला है, ये भी उसी दौर में। और फिर लोग कुछ स्टार्ट में तो यहाँ एंट्री हुआ करती थी इन मुल्कों में, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सख्त कर दिए और उस पे कुछ इमिग्रेशन की पाबंदियां लगा दी। और फिर वीजा सिस्टम के बाद ये हुआ कि बहुत से लोगों को वो वीजा वो दे देते थे, जो लोग जो इसमें कामयाब नहीं होते थे फिर वो दूसरे तरीके इख्तियार करते थे। आप अगर मादी की तरफ जाएं तो हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई फजल आई रूम, जो कि पाकिस्तान के सदर रहे हैं, आज भी जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाते थे तो उनसे वेरिफिकेट कराते थे, जैसे वो तस्दीक करवाई जाती है। उस वक्त शेख साहब हमारे गुजरात में और छोटे शहरों में मुख्तलिफ जगहों में ये पासपोर्ट की शॉर्टेज, इसलिए लोग कराची से बनवाने के लिए पासपोर्ट जाते थे, क्योंकि कराची इस वक्त हमारा कैपिटल था और बाद में ये इस्लामाबाद में मुंतकिल हुआ, तो वहाँ सब कुछ एम्बेसी वगैरह थी और वहीं अप्लाई करना होता था और वहीं पासपोर्ट बनता था। और जो जिसका पासपोर्ट बन जाता था, आप समझें कि वो बिल्कुल यूरोप पहुंच गया। दूसरी शेख बात यह है कि जब ये लोग यूरोप में आना शुरू हुए और कुछ लोग इलीगल तरीके से आना शुरू हुए और बहुत से लोग आए, और हमारे वहाँ लोगों को बाहर भिजवाने में मुख्तलिफ शख्सियात का अहम किरदार रहा है। बाद में तो कुछ वो इलीगल तरीके भी इख्तियार करने चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर तरीके थे वो नेक आलम साहब थे जिन्होंने ये भेजे और बहुत से लोग यहाँ आए। और हकीकी मानों में आज अगर हमारा मुल्क खुशहाल है तो उसमें इन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा किरदार है, और ये वो हिजरत का ही अमल है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ आए, यहाँ से आके आपने मेहनत की, मशक्क़त की, फिर वहाँ वो पैसे भेजे, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की और वहाँ आए। दूसरा जो आपकी बात कर
رہے تھے کہ میڈیا کے اب تو شیخ صاحب ایک دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اب کسی دنیا کے کسی ملک کی امیگریشن لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، کسی ایجنٹ سے رابطہ نہیں کرنا پڑتا، کسی ایکسپرٹس کے پاس بھی جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ آپ اپنے نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی پروگرام کیے ہوئے ہیں، جن میں سویڈن کا پروگرام، اسپین کا، انگلینڈ کا، یو کے کا، یہ ان کی امیگریشن کس طرح لی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط ہیں اور کس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شیخ صاحب اب کچھ عرصہ سے، جبکہ شروع میں تو ہمارے نیٹ آنے سے پہلے وہاں یہ صورتحال ہوتی تھی کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں، سی ایس ایس کے ایگزام میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے لگ جاتے تھے۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ چونکہ وہاں ان کو اویئرنیس تھی، وہاں وہ اخبارات پڑھتے تھے، چھوٹے شہروں میں بات پہنچنے پہ لوگ وہ سیٹیں فل ہو جاتی تھیں، ایگزام پیریڈ گزر جاتی تھی، اور اس لیے لوگوں کو بہت سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، چلیں ایسا پاکستان میں جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر صاحب میں پھر جی دوبارہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا عادل احسان صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کی آواز۔ اچھا عادل صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسا کہ فیس بک پہ آپ نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو کہ پاکستانی پرتگال، اس حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ ایک دیش اور پردیش سے اس طرح کا بھی ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا، اور اس پہ اپنی تمام معلومات بھی دیتے ہیں۔ اور جیسا نصر اللہ چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ ہجرت کا عمل تو ظاہر ہے یہ آغاز زندگی سے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اب اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے، اپڈیٹ دنیا اتنی ہو چکی ہے کہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جیسے لوگ، نصر اللہ صاحب جیسا وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت بے شمار پروگرام کیے انفارمیشن کے اوورسیز کے لیے، اسی طرح آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں اجڑتے ہیں، اپنی جائیداد کو، اپنی پیسے کو ضائع کرتے ہیں، سے یہاں تک وہ پہنچتے ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ آپ کی انفارمیشن کس حد تک مؤثر ہے، یا کیسے یہ زیادہ آسانی سے عام لوگوں تک یا عام بندے تک پہنچ سکتی ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے یہ اوورسیز یا دنیا کے مختلف ممالک میں آ سکیں؟ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور شاید یہ جو میرے ساتھی ممبران ادھر بیٹھے ہیں آپ کی گفتگو جوائن کی ہے، تو کسی حد تک شروع میں جب یہ بھی یہاں پہ یورپ آئے ہوں گے تو انہی ایجنٹوں کے ہاتھوں بیوقوف لازمی بنے ہوں گے، کیونکہ جو بھی بندے نئے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان ایجنٹوں کے ہتھے ہی چڑھتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے۔ تو اب یہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا، اور اسمارٹ فون کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں ساری دنیا کی ایکسس آ گئی ہے، اور آپ کہیں سے بھی، یعنی دنیا کی کسی بھی کارنر میں بیٹھ کے کسی بھی دوسری جگہ کی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ میں پرتگال کے حوالے سے بتاؤں گا، میں بھی پچھلی 2 دہائیوں سے یہاں پہ یورپ آ جا رہا تھا، اور کیونکہ میں چھوٹا سا ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہوں تو اسی حوالے سے آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ یہاں پہ اگر کسی قسم کی کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے کچھ بن سکے تو میں یہاں پہ رک جاؤں گا، کیونکہ میرا کام سارا یہیں سے چل رہا تھا، لیکن یعنی کوئی انفارمیشن نہیں تھی اس ٹائم، اتنا زیادہ یہ اویئرنیس بھی نہیں تھی یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ خیر، تو شروع میں مجھے کسی نے بتایا کہ جی اگر آپ پرتگال آئیں تو 6 ماہ میں آپ کے پیپر بن جائیں گے، تو یہاں سے سر میرے سفر کا سٹارٹ ہوا، اور جیسے یہ بتا رہے تھے ابھی کہ یہاں پہ سبھی لوگوں کو شروع میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کسی کے ہتھے سمجھ لیں بیوقوف بنتا رہا، تو جب میں ظاہر ہے تھوڑا بہت اگر بندہ نالج رکھتا ہو، تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہو، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے، خیر اس ٹائم یہ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ پھر بائی دا پیسج آف ٹائم چیزوں کی جب اویئرنیس ہوئی، تو آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں نے سوچا کیوں نہ ایسا گروپ بنایا جائے، یہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں یہاں پہ پرتگال میں اسپیشلی آتے ہیں، کیونکہ میں لسبن سٹی سے تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے الگار، تو وہاں پہ بالکل وہاں پہ گنتی کے 5-7 پاکستانی تھے، تو جس نے جو بتانا اسی کی بات پہ یقین کر لیا جاتا تھا۔ تو تقریباً سمجھ لیں 2 سال میں نے ضائع کرنے کے بعد پھر میں نے جب یہ گروپ بنایا اور
खुद भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम मिल चुकी थी कि ये इमिग्रेशन का अमल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ पे लोग बताते हैं, और उनका असल मकसद सिर्फ यही होता है कि नए आने वाले दोस्त ये जो जितने भी लोग हैं इनसे जितने भी पैसे हम कमा सकते हैं ये कमाए जाएं उल्टे सीधे तरीके बता के। तो ये ग्रुप बनाने का सर यही मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस टाइम उस ग्रुप में तकरीबन 10,000 के करीब मेंबर्स हैं, और मैंने खुद काफ़ी सारे लॉयर्स के साथ लाइव इंटरव्यूज़ किए हैं, और इमिग्रेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है लोगों से हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, और विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। यानी अगर आप पुर्तगाल में किसी से भी ये पूछें कि जी मेरा किसी किस्म का ना कोई कंसल्टेंसी का ऑफिस है, और सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा की खिदमत करना मकसद था। और यूट्यूब पे भी मैंने ये पेज तकरीबन 1 साल से बनाया, लिव एंड वर्क इन पुर्तगाल के नाम से, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मेंबर हैं। तो हमारे ग्रुप में सर इमिग्रेशन के हवाले से, रहाइश के हवाले से, जॉब्स के हवाले से ये समझ लें दिए से दिया जा रहा है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये मेरी एफर्ट है, इसमें हर उस पाकिस्तानी की एफर्ट है जो भी वहाँ पे आके एक छोटी सी पोस्ट डालता है कि जी आई एम लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क। तो जिसको बंदा चाहिए काम के लिए उसको बंदा मिल जाता है, जिसको काम चाहिए उसको काम मिल जाता है, जिसको काम मिलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसका मालिक जो है वो उसका टैक्स पे करेगा, जब उसका टैक्स जाएगा तो उसका रेजिडेंस का जो प्रोसेस है वो ऐसे करते करते यानी ये सारे वो स्टेज वो इमिग्रेशन के हवाले से वो पार करेगा। और जब भी ये यहाँ पे नए लोग आते हैं सबको यही पता होता है कि जी वहाँ पे 6 टैक्सीज पे करें, 12 टैक्सीज पे करें तो हमारे पेपर बन जाते हैं, इतने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो हमारे ग्रुप में या मेरे यूट्यूब के पेज पे या मेरे फेसबुक के पेज पे हमेशा यही कोशिश की जाती है कि लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ पे काम के चांसेस हैं अगर आप यहाँ पे सही तरीके से आते हैं, भले आप लीगल हैं या इलीगल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद जब मेरे पेपर बने थे तो तब उस टाइम तक मेरा वीजा वैलिड नहीं रहा था, और मैं इलीगल होने के बावजूद काम भी करता रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी रेजिडेंस भी ली थी। तो ये ग्रुप बनाने का, पेज बनाने का मकसद यही है कि नए लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए, और अगर आप कानून को फॉलो करें यहाँ पे तो आप पेपर ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसे ये सारा कुछ आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इस दौरान आपके रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं, क्योंकि आपने जैसा खुद भी फरमाया कि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा धोखा देते हैं और पैसे बटोरने के लिए बहुत कुछ परेशानियां भी उनको देते हैं। तो या क्या आपके इस तमाम एक्टिविटीज में कोई रुकावटें पैदा हुई हैं वहां के लोगों की तरफ से? शेख साहब थोड़ी सी रुकावटें नहीं, बहुत ज्यादा रुकावटें, बहुत कुछ सुनने को मिला है, और अब तक सुन रहे हैं। अब तक लोग कई तो ये कहते हैं कि हमें भी एजेंट्स कहते हैं कि हम भी एजेंट्स हैं और हम कोई यानी किसी किस्म के कोई पैसे कमा रहे हैं इससे। तो इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन जो खुद एजेंट हैं उन्हें शदीद तकलीफ है क्योंकि उनका ज़ाहिर है काम मुतासर हो रहा है। और पुर्तगाल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हर दूसरे घर में एजेंट बैठा है। जो भी नया बंदा आता है यहाँ पे, ये जो शुरू का एक हम उसे पोर्टुगीज में फिश कॉल नंबर कहते हैं, जो यहाँ का टैक्स नंबर होता है। तो लोगों ने दूसरे कंट्रीज में बैठ के, कोई जर्मनी में, कोई डेनमार्क में, कोई स्वीडन में, उस टैक्स नंबर के 6,000 8,000 यूरो तक लिए, जिसकी समझ लें बिल्कुल कोई फीस नहीं है। तो आज से कुछ साल पहले कोई 5-10 यूरोस की फीस थी। तो यहाँ तक लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, और इस हवाले से आप कह रहे हैं दुश्मनी, तो यहाँ पे लोगों ने ठीक ठाक रुकावटें की हैं और अब तक कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और मैं खैर ऑन स्क्रीन कुछ चीजें शेयर भी नहीं करना चाहता, तो ये मुझे ही पता है कि ये मैं किस तरह अब तक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। चलें जी, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी करे। आता हूँ मैं दोबारा आपकी तरफ। अच्छा सलीम भट्ट साहब, आप भी एक समाजी खिदमतगार हैं और अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई अभी तब्दीली, जो हुकूमत 2 साल पूरे कर चुकी है, तो लोगों के मसाइल में कुछ कमी हुई है, या उसी तरह ही बस हस्बे रवायत जिस तरह चल रहे हैं लोग उसी तरह मसाइल का शिकार? ये थोड़ा सा बताएं। जी शेख साहब, काफ़ी मसाइल हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा। एक तो महंगाई ने लोगों को ना बहुत ज़्यादा मार दी है, ठीक है। वो हुकूमत से नहीं हो रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। तो बाकी ज़ाहिर 2 साल हुए उनको, तो इंशाल्लाह उम्मीद है
کہ کچھ دنوں تک حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فی الحال تو تھوڑے سے کافی ٹائٹ جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہو جائیں گے. آنے والا وقت اچھا ہے. نصر اللہ چودھری صاحب, جی آپ نے انشاءاللہ. جیسا خود فرمایا بھی, جی میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب کو. نصر اللہ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ نے کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا, اور آپ نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے, یہ امیگریشن کے حوالے سے بھی, وکالت کے ساتھ بھی آپ تعلق ہے آپ کا. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو آپ ادیب صاحب سے پوچھنا چاہیے, اور اپنا ایکسپیرینس بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں؟ کہ آپ ایک کنسلٹنٹ اور ایجنٹ میں تھوڑا سا فرق رکھ لیں. ایجنٹ تو ٹھیک ہے. ٹوٹلی ہم ایک ایسا بدنام لفظ ہو چکا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں ایجنٹ ہے, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے وہ ایجنٹ ہے. حالانکہ بعض ہمارے وکلا بھی وہی کام کرتے ہیں. مقصد ہوتا ہے آگاہی دینا, اور ان سٹارٹ کے حالات ہوتے ہیں, اس حالات کے تحت وہ ان کے اپنا ایک طریقہ کار تھا, اس پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھیجا. میں شروع میں خبریں سے جب منسلک تھا تو میں ڈائریاں لکھا کرتا تھا, تو وہ بہت زیادہ لوگ مجھے وہ ڈائریاں پڑھ کے خلاف لکھتے ہیں, ایجنٹوں کے خلاف لکھتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے وجہ سے آپ لوگ خوشحال ہیں, ہم نے بھیجے ہیں پیسے, تو ادھر لوگوں کا جو زندگی کا سٹائل ہے وہ چینج ہوا ہے, لوگ بہتر ہوئے ہیں. تو ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی اور غلط بھی تھی. آپ دیکھیں کہ جس طرح یہاں ہے, میں نے مسلم ملکوں کے پروگرام کیے, امیگریشن سے بہت زیادہ اویئرنیس ملی لوگوں کو. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا شیخ صاحب, لوگوں کو بیوقوف بھی لوگ بنتے تھے. اب لوگ کافی سمجھدار ہو گئے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ نیٹ پہ جا کے اپنی معلومات لے لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا چونکہ وہ طبقہ جو کہ یہاں آتا ہے ان کا تعلق مسلم اتحاد سے ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارا اگر ضلع گجرات دیکھیں, منڈی باول دین دیکھیں, سب سے زیادہ لوگ اس سے بہت کم ہجرت کرتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں, خاص طور پہ حصول معاش کے لیے ان ممالک کا رخ کرتے ہیں. ہمارے جو علاقے ہیں وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں, چونکہ لڑکے ان پڑھ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ایک ریس ہوتی ہے فیملی میں. ایک بندہ اگر چلا گیا تو دوسرے بھی جانا ہے, ایک پہلا کسی ایجنٹ کے تھرو گیا, دوسرا کی بہت سے پیسے لے کے آتے ہیں اور زندگی کا بہت بڑا رسک لے کے آتے ہیں. اور آپ اگر یقین کریں, آپ ان کی زندگی کی جو حقیقتیں سنیں اور جس مسائل کا وہ سامنا کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو آپ نے فلم بھی ایسی کوئی نہیں دیکھی ہوگی جتنی کہ وہ خوفناک طریقے سے آتے ہیں اور جتنا بڑا رسک لیتے ہیں اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے ہیں. پھر جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہاں کے لوگ پاکستانی خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اصل میں ہمارا مذہب تو کہتا ہے آپ ہر ایک کے ساتھ تعاون کریں, اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب ہر بندہ تو نہیں دیر خان صاحب کی طرح بیٹھا ہوا کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے. یہاں تو جو پاکستانی بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹیں. جب وہ بندہ آتا ہے مجبور ہو کے وہ پیسے ادھر سے پکڑ کے دیتا ہے, تو وہ جو نہ تو وہ وکیل ہوتا ہے, نہ وہ اپنے ایجنٹ کہتا ہے, وہ کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ میں جی کنسلٹنسی کی فیس لیتا ہوں, تو وہ کافی پیسے لے لیتے ہیں. لوگوں کو گائیڈ صحیح نہیں کرتے. اگر لوگوں کو گائیڈ کریں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گائیڈ ہونے کے بعد ہم سے چلے جائیں گے, پھر ان کو گائیڈ بھی صحیح نہیں کرتے اور وہ اپنے ہاتھ میں کام لینے کے لیے ان کو اور پھر ان سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب ایک جی سر جی میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہیں. تو جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی نصر اللہ صاحب, آپ بات کو جاری رکھیں, جو بات آپ کر رہے ہیں. اب کہ جب یہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہ جنتا سے ان کے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان سے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اور یہاں ہماری ایک بہت سی, جس طرح انہوں نے بتایا, میں تھوڑا سا اسپین میں چونکہ ہوں اس وقت, تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا
کہ اسپین میں بھی بالکل امیگریشن بالکل جس طرح انہوں نے بتایا کہ کھلی ہوئی ہے بڑے عرصے سے، یہاں بھی کافی عرصے سے کھلی. رائگو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل یہاں پہنچ جاتا ہے جس طریقے سے پہنچتا ہے وہ، لیکن 3 سال تک مسلسل یہاں رہتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک کنٹیکٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے. کنٹیکٹ لینے کے بعد وہ اپنے پیپر سبمٹ کر دیتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ یا دوسرے جو ہوتی ہیں فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد. پھر اس کے پیپر پاس ہوتے ہیں، اگر وہ ویلڈ ہو تو پاس ہونے کے بعد اس کو اس کی امیگریشن مل جاتی ہے. 1 سال کا کارڈ ملتا ہے، پھر 2 سال کا ملتا ہے کارڈ، پھر 2 سال کا ملتا ہے، اور پھر اس کو پرماننٹ مل جاتا ہے یعنی کہ 5 سال کا. اور اس میں ہمارے بہت سے جو یہاں پاکستانی تاجر ہیں، یہاں بہت سے لوگ جنہوں نے سپر مارکیٹ بنائی ہیں، ایلیمنٹاسون بنائی ہوئی ہیں، یا مختلف کمپنیز کی جو شاپس ہیں وہ لی ہوئی ہیں، انہیں ایک بڑی عجیب سی لت پڑ گئی ہے کہ وہ ہر بندے سے کنٹیکٹ کے پیسے لیتے ہیں. اور یہ کہ ان مجبور لوگوں نے یہ قدریں ڈالی ہیں، یہ طریقہ کار شروع کیا جن کے پاس اس وقت کوئی واقفیت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے کنٹیکٹ کا کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور وہ بھی اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ جو کنٹیکٹ کا سلسلہ ہے ختم کیا جائے. یہاں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح پہنچتے ہیں، اگر ان کو کام نہیں ملتا اس کا مطلب ہے وہ یہاں رہ نہیں سکتے. وہ اگرچہ رہتے بھی یہاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پیپر نہیں ملتے، تو اس کے لیے وہ اس پہ بھی بحث جاری ہے کہ کنٹیکٹ کا طریقہ ختم کر دیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ یہاں اسٹیبلش ہیں، ان کو چاہیے کہ بجائے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے، ان کو سپورٹ کرنے کے، وہ ان سے بے تحاشا پیسے لیتے ہیں. جس طرح عدیل سانتا بتا رہے تھے کہ تقریباً 6,000 7,000 وہ ٹیکس نمبر لینا ہوتا ہے. یہ ٹیکس لینے کا تقریباً 9,000 10,000 یورو جو ہے وصول کرتے ہیں. تو اس کا کیا لامحالہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے پیچھے سے زمین جائیداد بیچ کے ان کو پیسے دیتے ہیں. اگرچہ یہ پیسے جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں وہ لگتے یا نہیں لگتے یا کسی اور طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ان کو لت پڑی ہوتی ہے کہ لوگوں سے پیسے لینے کا. اور اس میں بہت سے نامور لوگ، بہت سے اچھے بندے جن کا بڑا نام ہے، جو معاشرے میں بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ بدقسمتی ہماری رہی ہے کہ بجائے کہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرنے کے، بلکہ ہمارا دین مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. لیکن یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اور یہ اسے بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اسپین جو ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا اٹلی اسپین اس حوالے سے زیادہ جانا جانے لگا کہ یہاں کرونا وائرس شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. اب بھی کہیں کہیں یہ سر اٹھاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہوتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اور اب اس کے حالات روز بروز بہتر ہوتے جا رہے ہیں. جی شفت. ٹھیک ہے. اچھا عدیل صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ آپ کے راستے میں کافی ساری رکاوٹیں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ہوئی بھی ہیں. اچھا، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹ کے ادارے یا وہاں کی حکومت ہے، ان کو بھی شاید یہ اس چیز کا علم تو ہوگا کہ یہ لوگ یہاں جو کام کر رہے ہیں، جیسا نصراللہ صاحب نے کہا کہ کوئی اس قسم کی فیس نہیں ہوتی، اور حکومت بھی ان کو ابھی کر رہی، کوشش کرنے جا رہی ہے ان کو ختم کرنے کی. تو وہاں کی صورتحال تھوڑا کی طرح بتائیں، اور تھوڑا میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو نا ڈیٹیل تھوڑی سی بتائیں کہ پرتگال میں اگر کوئی آنا چاہے وہاں رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، یہ ذرا بھی بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی پھر بتائیں کہ حکومتی سطح پہ کیسے اقدامات. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں نصراللہ صاحب کی جو بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ بدقسمتی سے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے بڑے معتبر ہیں، یہ کانٹریکٹ لینے دینے یا جسے ایجنٹس آپ کہہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ لوگ انہی لوگوں کا شکار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ معزز سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی باہر سے آنے والا بندہ انہیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ریپیوٹیبل ہے، اس کی بڑی پی آر ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ انہی لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں، اور جس پہ آپ اعتبار کرتے ہیں تو پھر وہی لوگ آپ کو بعد میں ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے. اور باقی یہاں کی امیگریشن کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہاں کی جو لوکل اتھارٹی ہے، یہاں پہ جو امیگریشن اتھارٹی ہے اس کا نام SEF ہے، SCF.PT ان کی ویب سائٹ ہے. اور اگر آپ SCF.PT نئے آنے والے جو بھی ناظرین ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ SCF.PT یہاں پہ آپ جائیں، آپ کو ہر حوالے سے ہر قسم کی انفارمیشن ملے گی جو کہ گولڈن ویزا سے شروع ہوتی ہے
اگر آپ یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں جو تقریباً 3.5 لاکھ یورو سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہم جیسے ہیں جو یہاں پہ یورپ میں آ کے کسی بھی وجہ سے انلیگل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی آرٹیکل ہے یہاں پہ، آرٹیکل 88(2) ہے، آرٹیکل 88(9) ہے۔ اگر آپ ود ویلڈ ویزا یہاں پہ آتے ہیں تو آپ اسٹریٹ اوے یہاں کی امیگریشن پروسیس کر سکتے ہیں، اور امیگریشن کا بڑا سمپل سا پروسیجر ہے۔ اگر تو آپ اب زیادہ تر لوگوں کو اویئرنیس ہے، زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ود ویلڈ ویزا ہی آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی لیگل انٹری کروانی ہوتی ہے۔ لیگل انٹری پہلے صرف سیف کے آفس میں ہوتی تھی جو یہاں کا امیگریشن کا آفس ہے۔ اب آپ یہاں پہ کسی بھی ہوٹل میں جائیں، کسی بھی ہاسٹل میں جائیں تو 1 نائٹ اسٹے جو ہے وہ 8 یورو سے تقریباً کسی بھی ہاسٹل میں آپ جا کے 1 رات کا آپ نے اسٹے کرنا ہے، اور وہ آپ کو جو انوائس دیتے ہیں، جو ٹکٹ دیتے ہیں، اسے لیگل انٹری کہا جاتا ہے، اور تقریباً 10-20 یورو سمجھ لیں اس کا خرچ ہے، اور اس لیگل انٹری کے بھی بڑے بڑے پیسے چارج کیے جاتے ہیں۔ جی اچھا عدیل صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، پاکستان سے اگر کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں یا کوئی بندہ اگر آنا چاہے تو وہاں سے ایزی ویزا ان کو مل جاتا ہے یا ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ذرا شیئر کریں کیسے وہاں سے مل؟ دیکھیں اور اس کے بعد انفارچونیٹلی پرتگال کی جو امبیسی ہے انفارچونیٹلی پچھلے کئی سال سے یہاں یہ پرابلم کا ہی شکار رہی ہے کہ جو پرتگال کی امبیسی پاکستان میں ہے، جو پورٹگیز امبیسی ہے۔ پہلے ہمارے یہ جو فیملی ویزا یا دوسرے ویزاز ہیں وہ لوگ ایران جاتے تھے، وہاں سے ویزا لے کے آتے تھے، اور اب پچھلے کچھ سالوں سے امبیسی اسلام آباد میں انہوں نے اوپن کر دیا، لیکن وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا وجہ سے بہت ساری فیملیز وہ ہمیشہ یہ مشکلات کا شکار رہتی ہیں کہ کسی نے سپوز اگر اپنے اسپاؤس کو لے کے آنا ہے، اگر اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے یا پیرنٹس کو لے کے آنا ہے، تو امبیسی ایسے نہیں ہے کہ آپ سیدھا وہاں پہ جا کے سبمیشن کر دیں اپنی اپلیکیشن کی۔ اس کے لیے آپ کو جیری سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور امبیسی جو ہے وہ تقریباً آفٹر ایوری 3 منتھس وہ آپ کا ویزا پروسیس کرتے ہیں، اور وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے چند سمجھ لیں وہ اپلیکیشن انہوں نے لینی ہے۔ وہ نمبر آف اپلیکیشن مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، مے بی وہ 50 ہیں یا 100 ہیں، تو وہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنا فیملی ری یونین کا ویزا لینا ہے تو آپ جیری میں اپوائنٹمنٹ بنوائیں، اور آپ سمجھ لیں 1-2 دن میں وہ ساری اپوائنٹمنٹس نکل جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ 3 ماہ یا 6 ماہ انتظار کریں، پھر امبیسی نے ہی آپ کو بتانا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے یا کوئی وزٹر آنا چاہتا ہے تو امبیسی فلی فنکشنل نہیں ہے، امبیسی صرف اور صرف فیملی ری یونین کے ویزا پہ کام کر رہی ہے، اور فیملی ری یونین کا ویزا لینے کے لیے آپ کے پاس یہاں کی جو امیگریشن ہے سیف، وہ آپ کو اپروول لیٹر دے گی، تب ہی آپ ویزا اپنا پروسیس کر سکتے ہیں۔ کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں جس میں سمجھ لیں ہائیلی اگر آفیشلز انوالو ہیں تو وہ ویزا لگوا سکتے ہیں امبیسی سے، نارملی یہ نہیں ہے کہ کوئی عام بندہ جا کے وہاں پہ کوئی اپلائی کر کے ویزا لے سکے، تو یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں پچھلے 2 سال سے میری خود کی کافی سٹرگل ہے، یہاں پہ کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری ایفرٹس کی ہیں، اور میں نے 92 نیوز پہ خود رپورٹ بنوائی تھی اس کے لیے کہ یہ امبیسی کو فنکشنل کیا جائے، کسی کے پیرنٹس ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کی بیوی ہے، کسی کا ہسبینڈ ہے، تو لیکن ابھی تک اس میں کوئی سمجھ لیں امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ امپروومنٹ یہی ہوئی ہے ویزا وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عدیل صاحب، جو لوگ یہاں یورپ کے کسی ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس یہاں کے لیگل پیپرز نہیں ہیں، آفیشیل پیپر نہیں ہے یا رہائش کے، تو وہ اگر آنا چاہیں پرتگال تو ان کے لیے کیا کوئی ریکوائرمنٹس؟ دیکھیں جی، پرتگال کا جو قانون ہے نا، یہاں پہ اگر آپ لیگل ہیں تب بھی آپ امیگریشن اپنی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انلیگل ہیں، انلیگل سے ہمارا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، تب بھی آپ اپنی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو لیگل ویزا کے ساتھ آتے ہیں، جن کا ویزا ویلڈ ہو، بھلے وہ سمجھ لیں جس دن آپ آئے ہیں اگر آپ اپنی لیگل کروا لیتے ہیں جس کا میں نے بتایا آپ کو، اس کے بعد بے شک آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس جیسے یہ نصر اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ورکنگ کانٹریکٹ اگر آپ کے پاس وہ ہے اور آپ ریگولر ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ نارملی یہ 3 ٹیکس ہوتے ہیں جو لیگل انٹری کے ساتھ آتے ہیں،
لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم وہ 3 سے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ آتے آتے وہ 12 ٹیکسیز بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنا ریزیڈنس کارڈ یعنی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جن بندوں کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، جو انلیگل کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے 12 ٹیکسیز پے ہونا لازمی ہے۔ تو آپ پچھلے 12 ماہ سے سمجھ لیں کام کر رہے ہو تو پھر آپ اپنے ریزیڈنس کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ سویڈن سے آ رہے ہیں، آپ ڈنمارک سے آ رہے ہیں، آپ بیلجیم سے آ رہے ہیں، کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس اگر شینگن ویزا ہے اور آپ پرتگال میں ہیں تو آپ اپنی امیگریشن کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کام کے حوالے سے کیا صورتحال ہے پرتگال کی؟ اگر لوگ وہاں یہ سنا بھی گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مختلف ممالک سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں تھوڑی سی باقی یورپین ممالک کی نسبت امیگریشن آسان ہے، تو کام کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، میرا تو پرسنل انالیسس یہ ہے کہ جہاں پہ امیگریشن کے مواقع زیادہ ہوں گے وہاں پہ کام کے مواقع کم ہوں گے۔ تو یورپ میں جن ممالک میں بھی سمجھ لیں جو ہائیلی پیڈ ہے، جہاں پہ منیمم ویج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ امیگریشن کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرنز ہوں گے، پرابلمز ہوں گی، اتنی آسان نہیں ہوگی امیگریشن۔ تو پرتگال سمجھ لیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یورپ کے غریب ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن کام کے حوالے سے اتنی زیادہ بری پوزیشن نہیں تھی جتنی یہ کووڈ-19 کے باعث ہوئی ہے۔ اور پرتگال جو سمجھ لیں وہ سارا بیس ہی ٹورسٹ پہ کرتا ہے۔ یہاں پہ ہر سال 27 ملین ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں سے اسکینڈینیوین سے بھی ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ، اور یوکے سے بھی، یوکے برٹش ٹورسٹ تو بہت زیادہ بڑی تھے، برٹش اور آئرش جو ہیں، اس کے علاوہ جرمنی اور فرانس سے۔ تو جب یہ 27 ملین ٹورسٹ سمجھ لیں کووڈ-19 کی وجہ سے جب یہاں پہ نہیں آئیں گے تو پھر جاب کے حوالے سے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سال کووڈ-19۔ صرف پرتگال کی نہیں، ویسے تو اوور آل ساری دنیا میں یہ اس کا مسئلہ بنا ہے، لیکن پرتگال کیونکہ صرف ریلائے کرتا ہے اس پہ ٹورسٹ پہ، تو اس سال جو ہے وہ اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ باقی اگر میں زیادہ تر لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور آپ اپنا چھوٹا موٹا خود کا بزنس یہاں پہ کوشش کریں وہ سٹارٹ کرنے کی، کیونکہ بزنس کے حوالے سے آپ کچھ نہیں تو اپنا خود سروائیو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ جیسے یہ بھی بتا رہے تھے یہاں پہ بھی یہ کانٹریکٹ کے اسی طرح کوئی 2000 لے رہا ہے، کوئی 4000 لے رہا ہے، کوئی 6000 لے رہا ہے، تو بجائے اپنے پیسے ادھر ضائع کرنے کے، کیونکہ جب ہم سب یہاں پہ آتے ہیں کسی بھی ملک میں جائیں امیگریشن کے حوالے سے 2 4 10 ہزار ہم جیب میں ڈال کے جاتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیپر بنوانے جا رہے ہیں، اور جب ہم تقریباً 6 ماہ یا 8 ماہ یا 10 ماہ گزار لیتے ہیں تو نہ جیب میں کوئی پیسہ رہتا ہے اور نہ ہمیں کچھ اپنے پیپرز کا سلسلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ بہت زیادہ سٹریسفل ہو جاتے ہیں۔ اور نئے آنے والوں کو یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے پرتگال آ رہے ہیں تو خدارہ اپنی فیملیز کو ساتھ نہ لے کے آئیے گا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے بنے گا، کیونکہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خود پہلے یہاں پہ اکیلے آئیں، اپنے پیپر کا پہلے سلسلہ کریں، اور اتنی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ یورپ کی سمجھ لیں سب سے آسان امیگریشن جو ہے وہ پرتگال کی ہے۔ سال سے لے کے 1.5 سال یا میکسیمم 2 سال تک، بھلے آپ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں، آپ اپنے پیپر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اپنی فیملی لانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان پروسیس ہے، تو آپ کوشش کریں بعد میں اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں لے آئیں تو آپ کے کیونکہ آمدن ہوگی کوئی نہیں اور اخراجات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر آپ بعد میں بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوں گے اور سٹریس ہو جائے گا آپ کو۔ اچھا، کس ملک کی زیادہ کمیونٹی وہاں آباد ہے؟ پرتگال میں وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ کس ملک کی زیادہ کمیونٹی ہے وہاں؟ دیکھیں جی، یہاں پہ پرتگال کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 1 کروڑ ہے، کروڑ یہاں پہ، اور سب سے بڑی آبادی ظاہرہ پرتگیزیوں کے بعد یہاں پہ برازیلی بہت بڑی تعداد میں ہے، کیونکہ یہ برازیل میں بھی پورتگیز بولی جاتی ہے اور ان لوگوں کے بھی یہی ہماری طرح ایشوز ہیں کہ وہ بھی یہ روزی روٹی کے چکر میں یہاں پہ پرتگال میں آتے ہیں، اور سب کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی کسی طرح یہاں کا یورپ کا پاسپورٹ لیا جائے، اور جیسے ہی یہاں پہ پاسپورٹ ملتا ہے تو یہ لوگ دوسرے کنٹریز میں موو کر جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ انگولا سے، کابو ورڈ سے، جو افریقہ کی کنٹریز ہیں، موزمبیق سے بہت زیادہ مسلمان آباد ہیں، ان کی بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ، تقریباً 55 مساجد ہیں یہاں پہ پرتگال میں جو موزمبیقی کمیونٹی کی بنائی گئی ہیں،
اور ہم جو پاکستانی ہیں وہ جو ہماری پاکستانی ایمبیسی کے ریکارڈ کے حساب سے تقریباً کوئی 5,000 کے قریب یہاں پہ پاکستانی آباد ہیں۔ اچھا، وہ تو اتنے نہیں جی ہیں، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا سلیم بٹ جی صاحب، سر۔ آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ پاکستان میں مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے عوام کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال میں اگر حکومت کسی حد تک کامیاب نہیں ہے تو پھر کیا ہمارا بنے گا، یہ تھوڑا سا ذرا بتائیں۔ جی شیخ صاحب، جی آپ کو آواز آئی ہے میری؟ ہیلو، آواز تھوڑی آپ کو کٹ رہی آواز ہے۔ آ رہی ہے میری؟ ابھی آئی ہے۔ جی بٹ صاحب، میں جی یہ شیخ عرض صاحب، کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں کس حد تک یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے عوام کو خوش کرنے میں؟ کامیابی تو ابھی ان کی نہیں ہوئی ہے شیخ صاحب۔ آپ کو پتہ یہ جی پچھلے 2 پارٹیاں جو پیپل پارٹی اور نواز شریف نے کافی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ابھی بھی وہی نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اور 1 سال 2 سال تک انشاءاللہ خان صاحب بہتر ٹریک پہ لے جائیں گے ان کو انشاءاللہ۔ چلو، اس کے علاوہ اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ بہت شکریہ۔ چلیں، آپ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت جناب پروگرام سے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی آواز جناب سنیں گے۔ یہ محرم آ رہا ہے ابھی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے۔ پھر آپ ابھی ضرور انشاءاللہ۔ آپ کو اجازت ہے پروگرام سے، آپ ہو سکتے ہیں فارغ اگر جی آپ شیخ صاحب، جانا چاہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا اوکے، ٹائم دینے کا بھی۔ جی جی رسول اللہ اللہ صاحب، حافظ، اللہ حکیم حافظ۔ خان صاحب نے کافی جی تفصیل سر۔ بتائی ہمیں یہ پرتگال کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے۔ اچھا، آپ اپنا تجربہ ذرا بتائیں کہ آپ اسپین میں رہ رہے ہو، اسپین میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں دوسرے یورپین ممالک سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ اچھا، اور ان کی بھی مختلف پالیسی ہیں امیگریشن، تو اس حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ ایجنٹ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ لوگوں کو اسی طرح جانتا دے کر بلا لیتے ہیں اور پھر یہاں اگر چھوڑ دیتے ہیں ان کو، تو وہاں کام کی صورتحال کیا ہے؟ امیگریشن اگر مل جاتی ہے مجھے یا کسی بندے کو، تو کام کی صورتحال کیا ہے؟ شیخ صاحب، یہاں کووڈ 19 سے پہلے کی صورتحال میں چونکہ یہاں خود ایز اے آبزرور دیکھا ہے کہ یہاں بہت اچھی کام کی صورتحال ہے، اور بہت سے لوگ جو کہ یہاں سے جس طرح بتا رہے تھے دیل احسان صاحب کے پاسپورٹ لینے کے بعد وہ موو ہو جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، انگلینڈ میں خاص طور پہ، اور انگلینڈ کے دسمبر تک وہ ٹائم ہے، اس سے پہلے وہ موو جو ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، اور ہر وہ دوسرا بندہ جسے پاسپورٹ ملتا ہے تو فوری طور پہ یہاں سے مائگریٹ ہو جاتا ہے، ہجرت کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں کام کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کووڈ 19 سے پہلے یہاں کام کی صورت بہت اچھی تھی، کیونکہ اکثر لوگوں کو کام کے لیے لوگوں کی تلاش رہتی تھی، اور لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ بندہ کام کرنے والا ملے۔ لیکن اس کے بعد بالکل جس طرح پوری دنیا کی صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب یہاں بھی صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ اسپین بیسیکلی ان لوگوں کی یہ سب سے زیادہ جو وزٹر ہیں وہ انہی ملکوں میں آتے ہیں، جیسے اسپین، اٹلی، بیلجیم یا پرتگال، ان لوگوں کا رخ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وجہ سے اب تو تقریباً کافی جس طرح پوری دنیا میں اس کو سامنا ہے، ویسے اس کو بھی سامنا ہے، اور کام کی چال بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ مین یہ ہے کہ جو ہوٹل ہیں وہ چلتے ہیں بالکل وزٹر کے ساتھ پہ، اور اگر وزٹر نہیں آئیں گے تو وہ جو کام کرنے والے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں ایک بہت اہم جگہ ہے رملہ، رملہ پہ اکثر لوگ واکنگ سٹریٹ ہے، وہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور وہ بڑا مہنگا لا کر تصور کیا جاتا ہے، لیکن وزٹر کے نہ آنے کی وجہ سے اب وہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں لوگوں کو لیے کرایہ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اگرچہ گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے، گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اگر یہ ابھی بھی کنٹرول ہو جائے تو یہ سنبھلنے میں بڑی جلدی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ مزید لہر آئی تو اس سے ان کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے شیخ صاحب کہ یہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اسپین میں ہے، یہاں کا پروسیس بھی تھوڑا سا لمبا ہے، پرتگال کی طرح یہ اتنا شارٹ نہیں ہے، یہ تقریباً ایک عام آدمی جو کہ یہاں آتا ہے اس کو تقریباً 4 سال لگ جاتے ہیں اپنا پہلا کارڈ حاصل کرنے میں۔
اس کو ان کو مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے کام کرنے کی، اس کو اس طرح لیگل جات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمارے جیسے کہ کمیونٹی ہے وہ کام کرتی ہے۔ یہاں تر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ان سے آئے ہوئے ہیں، یعنی مراکش سے آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، مروکی جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ پیراگوئی، کولمبیا، اس یہ جو امریکہ کے ساتھ ملک وہاں، چونکہ بہت زیادہ اسپینش وہاں بولی جاتی ہے، اور اسپینش لینگویج جو ہے دنیا کے کافی ممالک میں بولی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو یہاں آنے کے لیے کوئی پرابلم ایسا نہیں ہوتا، ان کی بھی شاید انٹری ہے یا کوئی اپنا وہ دیتے ہیں سسٹم، تو وہ آج یہاں آ جاتے ہیں، ایزیلی یہاں موو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کے یہ جو یہاں آ کے زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں ان کو کام مل جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسپینش لوگ ہیں جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی جو ہیں، پاکستانی مختلف اوقات میں مختلف سیکٹر سے وابستہ رہے۔ شروع میں انہوں نے یہ پی سی او وغیرہ شروع کیے تھے، پی سی او کا کاروبار بہت زیادہ تھا، اس میں وہ جو ہوتے تھے کارڈ چلتے تھے، ٹیلی فون کرنے کے لیے کارڈ استعمال کرتے تھے، وہ زیادہ پاکستانیوں نے یہ شعبہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد علی منتاسون اس کو کہتے ہیں، جو ہوتی ہے جنرل اسٹور کی دکان، کریانہ کی اسٹور جس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ اب پاکستانیوں کے بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو لوگ ہیں وہ اس شعبہ سے وابستہ ہیں۔ آپ کسی اسپین کے کسی دور دراز دیہات میں چلے جائیں، اور اگر آپ پاکستانی ہوں، آپ کو لینگویج بھی نہ آتی ہو، تو آپ کو سب سے ایزی یہ ہے کہ آپ وہاں سے پوچھ لیں علی منتاسون کی دکان کون سی ہے۔ آپ جائیں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی ہمارا شہزادہ جس کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہوگا، گجرات سے ہوگا، وہ وہاں بیٹھا ہوگا، براجمان ہوگا، اور آپ اس سے ایزیلی ایڈریس پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے کام کی یہ صورتحال ہے کہ کام وہاں لوگ کرتے ہیں، یہاں کام مل بھی جاتا ہے، لیکن کووڈ-19 کے بعد اس کی صورت تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اب ذرا کام مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ان کے جو اپنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ابھی بھی بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ اوبرا کہتے ہیں جو یہ مکانات کی تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کی زبان کے اس لیے کہ چونکہ اب یہاں رہتے ہوئے ان کی زبان بھی وہ الفاظ ذہن نشین ہو گئے ہیں، تو اوبرا اس کو کہتے ہیں جو کرتے ہیں، تو اس کا کام ابھی شروع ہوا ہے، لوگ کافی اس میں چلے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کو کام مل جاتا ہے، لیکن جو بڑے سرمایہ کار ہیں سب سے زیادہ وہ اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ پہلے چھوٹے عام طور پہ ہوتے تھے، لیکن یہ کووڈ-19 کی ایک ڈفرینٹ صورتحال یہ ہے کہ اس سے جو بڑے بڑے ملینر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں نہیں پوری دنیا میں متاثر ہوئے ہیں، اور اس طرح اس دفعہ غریبوں کو بھی دھچکا لگا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں تھوڑا بہت، لیکن بڑوں کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا۔ جی شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عدیل صاحب، پرتگال کی کیا صورتحال ہے؟ جن لوگوں کو امیگریشن مل جاتی ہے، وہاں کے پیپرز مل جاتے ہیں یا پاسپورٹ مل جاتا ہے، تو ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ کام کرنے کا میں پوچھوں تو کیا ہے؟ اپنا کرتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیں۔ دیکھیں، یہاں کے قانون کے حساب سے جب آپ کے پاس یہاں کا یہ جو ٹیکس نمبر آتا ہے، تو یہ جب آپ کے پاس موجود ہے یہاں کے قانون کے حساب سے آپ پہلے دن سے لیگلی یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں سب لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب آپ پہلے دن سے الاؤڈ ہے کام کرنے کے لیے، تو اپنا فوکس جو ہے برائے مہربانی خدا کے لیے اپنے کام، یہ ریزیڈنس کارڈ کو، یہ امیگریشن کو، یہ پاسپورٹ کو، ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ان کو ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے کام کو فوکس کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی بہت جلدی جب آپ کا ذریعہ معاش وہ شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ کارڈ کی بھی فکر نہیں رہے گی۔ تو یہاں پہ جیسے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی، ادروائز آپ کو ٹورزم سیکٹر میں بہت ساری جابز بڑی آسانی سے مل جاتی تھی۔ تھوڑی بہت اگر آپ کی انگلش ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ پرتگیزی سمجھ لیں تھوڑی مشکل ہے زبان، لیکن اگر آپ اسپین سے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پورتگیز اور اسپینش ہے یہ ملتی جلتی زبانیں، ابھی انہوں نے اوبرا کا، علی منتاسون کا، تو یہ ملتے جلتے پورتگیز اور اسپینش ورڈ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ باقی اگر آپ ہائیلی سکلڈ ہیں تو یہاں پہ میں انٹرویوز کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی، تو وہاں پہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار یورو پر منتھ بنا رہے ہیں۔ اب جو ہے ساری دنیا میں
جیسے ہی آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ آتا ہے تو ساری دنیا میں یہ جو اوبر کام کر رہی ہے، پاکستان میں کریم کام کر رہی ہے، تو یہاں پہ بھی اوبر ہے، اس کو ٹی وی ڈی بولا جاتا ہے یہاں پہ، تو ٹی وی ڈی ای، تو یہ اوبر کی بہت زبردست اپرچونٹی ہے. یہاں پہ ایک اور کمپنی کام کر رہی ہے بولٹ، وہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے ہی ریزیڈنس کارڈ آتا ہے. اچھا، پرتگال کی ایک آپ کو یہ خوبی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا جو پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی جیسے ہی آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں چینج کروانے کے لیے. تو بہت سارے لوگ یورپ سے ایون پاسپورٹ ہولڈر وہ یہاں پہ صرف اپنا ڈرائیونگ لائسنس چینج کروانے کے لیے بھی آتے ہیں. تو یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے آپ کے پاس. جیسے ہی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آئے گا تو آپ اسٹریٹ وے اوبر کا کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے 3 سال سے پرانا ہے. تو بہت سارے پاکستانی جو لوگ ہیں، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں، تو مور دین 70% لوگ یہاں پہ اوبر ڈرائیور ہی ہیں، یا انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں یا وہ ایز اے اوبر ڈرائیور کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سمجھ لیں جاب کی تلاش میں یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پھر ایگریکلچر میں بہت زیادہ لوگ وہ بھی کام کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں. تو یہاں کا اورنج جو ہے اسپین کی طرح یہاں کا اورنج بھی بڑا ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اسٹرابری ہے، راسبیری ہے، تو اس طرح کے ایگریکلچر کے سیکٹر میں بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں. باقی یہ جو منی مرکادو ہے، پرتگیزی میں یہ منی مرکادو کہا جاتا ہے، جسے ہم کریانہ سٹور یا جنرل سٹور کہتے ہیں. تو اس طرح کے بھی کافی سارے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں یہاں پہ. باقی اور کچھ ہونا ہو تو پھر ڈونر کباب تو چلتا ہی ہے. یہ تو ہے. اچھا عدیل صاحب، یہ جو آپ نے گروپس بنائے ہوئے فیس بک پہ بھی آپ نے، اس دونوں میڈیا پر رسائی تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کی ہوتی ہے، تو ایک عام آدمی جو بیچارہ وہاں سے 5-7 باتیں 10 باتیں تک کر کے آئے، تو ان کی رسائی آپ تک کہاں کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اب اس کا کوئی اتنا زیادہ، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی کچھ بہت کم شاید ایسے لوگ ہوں جن کو یہ اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، نہیں تو زیادہ تر لوگ یوز کر رہے ہیں. ایون میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ بھی جو ہیں وہ بھی اب انہیں بھی پتا ہے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کیسے ہوتی ہے اور یہ نارمل کال کیسے ہوتی ہے، آڈیو کال. تو اگر ایک بندے کی خود ایکسیس نہیں بھی ہے تو یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ لوگ جو شیئرنگ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ پتہ چل جاتا ہے کون سا گروپ ہے یہاں پہ، کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہیں نہیں میسج لکھنا آتا لیکن وہ یہ گروپس وغیرہ جوائن کر لیتے ہیں. باقی یہ آپ کے پروگرام کے توسط کی وجہ سے پھر بتا دیتا ہوں، ہمارا اگر پرتگال کے حوالے سے، اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں، پاکستانیز ان پرتگال کے نام سے میرا خود کا جو میں نے گروپ بنایا، جو الحمدللہ اس ٹائم پرتگال میں پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا گروپ بن چکا ہے فیس بک پہ. اور اس کے علاوہ دیس اور پردیس کے نام سے میں نے فیس بک پیج بنایا ہے، اور لیو اینڈ ورک ان پرتگال کے نام سے یوٹیوب پہ پیج بنایا ہوا ہے. پرتگال کی امیگریشن کا تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کے علاوہ پاسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا. جو سب سے زیادہ اٹریکشن ہے، ہم جتنے بھی لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو یہاں کا پاسپورٹ جو ہے جس دن آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے اس کے ٹھیک 5 سال بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو پاسپورٹ کا پروسیس ہے اس کو تقریباً 9 ماہ سے لے کے تو 1.5 سال تک، یا 9 سے 18 ماہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس کا، تو اس میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے یہاں کا. جو کہ میرا خیال ہے باقی یورپ کی نسبت، اگر آپ، میرا خیال شاید اسپین میں بھی یہ 10 سال کا ٹائم ہے، اٹلی میں بھی اتنا ہے، تو 5 سال میں آپ یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے. جی، لیکن اس کے لیے وہاں کوئی ایگزامز وغیرہ ہوتا ہے پاسپورٹ کے لیے؟ سر کیا ہوتا ہے؟ ایگزام وغیرہ، کوئی امتحان وغیرہ دینا پڑتا ہے؟ یہ بھی بڑی زبردست بات کی ہے، یہ بھی بہت زبردست بات کی ہے آپ نے، کہ یہاں پہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک لینگویج ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ کے پروگرام میں صرف 5 ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، جس میں آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس کے بعد آپ کا پرتگیزی ریزیڈنس کارڈ ہے،